खुदावंद यीशु मसीह के मुबारक अज़ली और जलाली नाम में आप सबको सलाम। अजीजों, आज के इस प्रोग्राम में हम खुदावंद यीशु मसीह के सलीबी कलमात के बारे में बात करेंगे और आज का जो हमारा कलमा है वो तीसरा कलमा है, उसको हम पढ़ेंगे और उसके बारे में जानेंगे। उससे पहले मैं अपने शुरका की, अपने मेहमानों की आपसे तारुफ करवा दूं। सबसे पहले मैं पास्टर बशीर मसीह गिल साहब के बारे में बताऊं कि ये पास्टर हैं, वेल से हैं और लोकल चर्च में अपनी खिदमत अंजाम देते हैं। बहुत ही एनर्जेटिक हैं और कलाम को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं और बड़े अच्छे तरीके से भेदों को खोलते हैं। इसके साथ साथ पाकिस्तान से हमारे साथ हैं पास्टर इरशाद मसीह गिल साहब। ये भी अगर आपने हमारी कुछ वीडियोस देखी हों तो इनका आपने देखा होगा कि बहुत ही अच्छे तरीके से कलाम के भेदों को आश्कारा करते हैं और सुनने वालों को, देखने वालों को समझने में मदद मिलती है और बहुत सी बरकत वो समेटते हैं। तो आइए अपने प्रोग्राम का आगाज करते हैं। मैं पास्टर इरशाद मसीह साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो दुआ में हमारी रहनुमाई करें ताकि हम अपने प्रोग्राम को शुरू कर सकें। जी पास्टर साहब। आइए हम दुआ मांगे। खुदावंद, हम इस वक्त तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि आपने हमें ये मौका फराहम किया कि हम खुदा इस प्लेटफॉर्म से तेरे कलाम की मुनादी कर सकें और खुदा तेरे कलाम को सीख सकें। सो अपने पाक रूह के वसीला से जो हमारा उस्ताद है, हम सब की रहनुमाई फरमाना, हमारी मदद कर, अपना चेहरा हमारी तरफ जलवागर फरमा ताकि तेरे चेहरे के नूर से हमारी जिंदगियां मुनव्वर हो सकें और हम खुदा तेरी खिदमत, तेरे लोगों की खिदमत, खुदावंद तेरी पाक मर्जी के ताबे रहते हुए सर अंजाम दे सकें। हमारी मददगार खुदा मसीह के नाम में, आमीन। आमीन आमीन आमीन। शुक्रिया पास्टर साहब। आज का हवाला मैं आपके सामने पढ़ता हूं, फिर उसके मुताबिक हम इस कलमे को ज्यादा तफसील के साथ जानेंगे। तो खुदावंद के पाक कलाम में यूहन्ना की अंजील उसका 19वां बाब उसकी 26 और 27वीं आयत में आपके सामने तिलावत करता हूं। इसमें लिखा है, यसू ने अपनी माँ और उस शागिर्द को जिससे मोहब्बत रखता था पास खड़े देखकर माँ से कहा, ए औरत, देख तेरा बेटा ये है। फिर शागिर्द से कहा, देख तेरी माँ ये है। और उसी वक्त से वो शागिर्द उसे अपने घर ले गया। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े, सुने और समझे जाने पर खुदा की बरकत हो। तो आज हम जो कलमा सीखने जा रहे हैं, जिसके बारे में बात करने जा रहे हैं, वो तीसरे कलमे के नाम से जाना जाता है और इस कलमे को एक रिलेशनशिप की नाम से भी जाना जाता है। माँ और बेटे का प्यार, मोहब्बत इसमें छलकती है और इसमें हमें इंसानी रिश्तों को जानने की, उनमें गहराई की जो तालीम दी गई है उसके बारे में हम आज देखेंगे। और बल्कि मैं तो कहूँगा कि इस कलमे को अगर माँ की अजमत के तौर पर भी बयान करना चाहें तो हम कर सकते हैं। तो इससे पहले कि मैं पास्टर बशीर साहब के पास जाऊं, मैं पास्टर इरशाद साहब से पूछता हूं या उनसे जानने की कोशिश करता हूं कि वो इस कलमे को कैसे देखते हैं कि एक माँ और एक बेटे का जो रिश्ता है उसमें आप उसमें क्या इजाफा करना चाहेंगे कि उसको कैसे बयान करते हैं। शुक्रिया मुनव्वर साहब। और सबसे पहले खुदाए सालूस के पाक और बाबरकत नाम में आलमगीर कलीसिया और कलीसिया पाकिस्तान की सलामती हो। जैसा कि आपने फरमाया कि आज हम तीसरे कलमे तक पहुंच चुके हैं और ये कलमा जो है ये मोहब्बत का कलमा है। जब कलमों की तकसीम के बारे में हम जानते हैं तो जो पहले 3 कलमात हैं वो रोशनी के कलमे हैं और बाकी जो 4 कलमे हैं वो तारीकी के कलमे हैं। ये जो तीसरा कलमा है जिसकी आपने तिलावत भी की है, ये दिन 11:30 बजे खुदावंद यीशु मसीह के लब मुबारक से निकले और उन्होंने जो है वो एक माँ जो है उसके साथ अपनी मोहब्बत और अकीदत का जो इजहार है वो अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हात तक किया। उन्होंने जो फरमाया कि देख
یہ تیری ماں ہے، اور پھر اس شاگرد کو جو پاس کھڑا تھا اسے کہا کہ دیکھ یہ تیری ماں ہے اور یہ تیرا بیٹا ہے. تو یہ جو وقت ہے یہ وہ وقت ہے جب خداوند یسوع مسیح کا سارا جو خون ہے وہ بہہ چکا تھا اور اس کے ہاتھ پاؤں پیلے پڑ چکے تھے، اور اس حالت میں جو اس کی ماں نے اسے دیکھا تو پھر بھی چونکہ انہوں نے یہ تعلیم پائی تھی، جب ہم 10 حکموں میں یہ پڑھتے ہیں کہ تو اپنے باپ کی اور اپنی ماں کی عزت کرنا، تو خداوند یسوع مسیح ایسی حالت میں بھی جب وہ خود جان کرنے کی حالت میں تھے، انہوں نے اپنی ماں کی محبت اور خدا کا وہ حکم کہ اپنے والدین کی خدمت کرنا، فکر کرنا، ان کی عزت کرنا، وہ اس بات کو بھی نہیں بھولے. اور انہوں نے اس اپنی زندگی کے آخری لمحات میں، کربناک لمحات میں بھی اپنی ماں کی فکر کی، ان کی عزت کی، از روئے بائبل مقدس انہوں نے ان کا خیال رکھا اور اپنے خاص شاگرد کی سپردگی میں اپنی ماں کو دیا. پاسٹر بشیر صاحب ابھی، شکریہ پاسٹر ارشاد صاحب. پاسٹر بشیر صاحب ابھی آپ نے دیکھا پاسٹر ارشاد صاحب نے فرمایا ہے کہ ان کو اپنی ماں کی جو فکر تھی اور وہ صلیب پر بھی اس کو نہیں بھولے، گو کہ اپنی جان وہ دینے والے ہیں لیکن اپنی ماں کی بھی فکر کر رہے ہیں. تو اس سے ایک سوال جو ذہن میں اکثر آتا ہے اور پوچھا بھی جاتا ہے کہ کیا خداوند یسوع مسیح کو خدا پر بھروسہ نہیں تھا، یعنی کہ باپ پر بھروسہ نہیں تھا کہ وہ اپنی ماں کی اتنی زیادہ فکر کر رہے ہیں؟ کیا اس کی نگہبانی اور نگہداشت خدا کے ذمہ نہیں تھی یا اس کے بغیر نہیں تھی ہو سکتی؟ تو کیسے وہ ایک نئی رشتہ داری بنا رہے ہیں، اپنے شاگرد کو سونپ دیتے ہیں اپنی ماں کو؟ تو اس کے بارے میں ذرا آپ کیا سوچتے ہیں؟ جی تھینک یو سو مچ منور صاحب. میں یہ سوچتا ہوں اس کے بارے میں، یہ جیسے ابھی پاسٹر ارشاد صاحب بتا رہے تھے کہ محبت کا کلمہ ہے، اور یہ کلمہ جب خداوند یسوع مسیح کے لب مبارک پہ آیا تو سب سے پہلے جو بات ہے وہ رشتے کی نظر آتی ہے، اور رشتہ جو ہوتا ہے اور خدا یسوع مسیح آپ دیکھتے ہیں کہ یہ بڑے فورجنگ، بڑے ہی مطلب گرم اور بڑے گہرے رشتوں میں باندھنا چاہتے ہیں. اور جیسے آپ نے یہ سوال کیا کہ جو شاگرد تھے، باقی شاگرد جیسے ہمیں کچھ ریفرنس نظر آتے ہیں، وہ شاگرد کچھ چلے جاتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، لیکن یہ شاگرد جو ہیں یہ وہاں پہ آخری دم تک وہاں پہ ٹھہرتے ہیں، رہتے ہیں. اور ماں کا جیسے اور بھی خواتین موجود تھیں، جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ 3-4 خواتین تھی، میری دا وائف آف کلوپاس اور جیزس آنٹ دا سسٹر آف میری، یہ تھیں، اور اس کے علاوہ بھی خواتین موجود تھی، مریم میگدلینی بھی وہاں پہ تھی، میگدلین. تو یہ ساری جو سلسلہ ہے، اور خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگرد کے حوالے کر دیا ماں کو. یہ ایک محبت کا کلمہ ہے، جیسے یہ ہم کہتے ہیں کہ یہ نور کے کلمے ہیں، یہ روشنی کے کلمے ہیں. ان میں ایسی بات ہے جس میں خداوند دوسروں کی فکر کرتا ہے، جو ان کے ارد گرد ہے ان کی فکر کرتا ہے. اور اس لیے خداوند یسوع مسیح نے اپنی ماں کو ایک ایسے شاگرد کے حوالہ کیا جسے وہ بہت پیار کرتا تھا. یہ بات یہ بائبل میں بھی لکھی ہوئی ہے کہ وہ ان سے بہت پیار کرتا تھا. ماں سے کہا اے عورت دیکھ تیرا بیٹا یہ ہے، پھر شاگرد سے کہا، یعنی کہ دونوں طرف سے ان کو وہ سپردگی کر رہا ہے کہ اس ماں کی، اور یہ تیرا بیٹا ہے، اس کی اپنی نگرانی کرنا، دیکھ بھال کرنا. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کلمہ ہے اس میں جو شاگرد کو پوائنٹ آؤٹ کیا خدا یسوع مسیح نے، یعنی خداوند وہاں پر بھی حکمرانی کی طرح کر رہے ہیں اور ایک رشتے اور ایک حکم دے رہے ہیں کہ اپنے رشتوں کو مضبوط رکھنے کا ہمیں سبق ملتا ہے اس سے. جی بشیر صاحب شکریہ، آپ نے بڑے اچھے طریقے سے بیان کیا ہے اس رشتے کو اور اس محبت بھرے پیغام کو جو ماں اور بیٹے کے درمیان ہو سکتا ہے، یا ماں کا اپنی اولاد کے ساتھ ہو سکتا ہے کوئی رشتہ. تو پاسٹر ارشاد صاحب سے میں پوچھنا چاہوں گا، یہ جاننا چاہوں گا کہ ذرا روشنی لانے کی کوشش کریں کہ اکثر سوال کیا جاتا ہے
کہ خداوند یسوع مسیح نے اپنی ماں ہیں جس کو جو ماں مریم ہیں ان کو ماں کہہ کے کیوں مخاطب نہیں کیا، دیکھ اے عورت، یا اس طرح کے القابات سے کیوں یاد کیا ہے؟ تو اس کے بارے میں ذرا کچھ تھوڑی سی تفصیل اگر آپ بتانا چاہیں تو۔ جی، یہ لوکا کا جو انجیلی بیان ہے اس کا 2 باب اور اس کی 35ویں آیت میں ایک پیشنگوئی بیان کی گئی ہے کہ تیری جان بھی تلوار سے چھد جائے گی۔ بڑا ہی رکت انگیز منظر تھا اور بڑا دکھ بھرا لمحہ تھا جب ایک بیچاری ماں بے بسی کی تصویر بنی ہوئی سولی کے پاس کھڑی ہے اور وہ اپنے بیٹے کے لیے کچھ نہیں کر سکتی۔ تو خداوند یسوع مسیح نے، جب ہم اناجیل کا مطالعہ کرتے ہیں تو 2 دفعہ یہ لفظ استعمال کیا، اور اکثر جیسا آپ نے فرمایا ہے لوگ اس بات پر اعتراض کرتے ہیں کہ اس نے عورت کا لفظ کیوں استعمال کیا۔ ایک دفعہ تو انہوں نے کانا گلیل کی شادی میں جب خداوند یسوع مسیح نے پانی کو مے بنایا تو یہی لفظ استعمال کیا، اور دوسری دفعہ انہوں نے صلیب پر اپنی ماں کے لیے یہ لفظ استعمال کیا۔ ایکچولی اس دور کے اس وقت میں، اس دور میں جیسے ہمارے ہاں عزت کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے بی بی یا محترمہ یا اے خاتون، تو انہوں نے جب عورت کا لفظ استعمال کیا تو وہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ جس حالت میں ہیں اس حالت میں مقدسہ مریم کو ماں کہیں، اور اگر وہ اس حالت میں، جس حالت میں وہ تھے، زخمی حالت میں، ان کا سارا خون بہہ چکا تھا اور ان کے بدن کے اوپر بے شمار زخم تھے، وہ اس حالت میں انہیں ماں کہہ کر اور انہیں اذیت میں مبتلا کرنا نہیں چاہتے تھے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے مقدسہ مریم کے لیے کوئی ایسا لفظ استعمال نہیں کیا جیسا لوگ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے عورت کا لفظ استعمال کیا۔ تو اس زمانے میں جو عورت کا لفظ استعمال تھا وہ جیسے ہمارے زمانے میں عزت احترام کے لیے کسی بھی خاتون کو بلایا جاتا ہے، انہوں نے اپنی ماں کا تقدس پامال نہیں کیا بلکہ انہوں نے انہیں عزت دی، اور انسانی اور جذباتی طور پر تاکہ ان کا دکھ بڑھ نہ جائے انہوں نے مصلحتاً یہ الفاظ استعمال کیے، اے عورت دیکھ تیرا بیٹا یہ ہے۔ ایک سوال کروں، میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں 1 منٹ کے لیے۔ یہ جب ہم یہ ذکر کرتے ہیں کہ مقدسہ مریم جو وہاں پہ سلیپ پہ، بلکہ وہ ساتھ رہیں ہر وقت یسوع المسیح کے، تو جیسے آپ نے ذکر کیا، میں نے کچھ حوالہ جات دیکھے تھے جس میں یہ میتھیو میں بھی لکھا ہوا ہے اور مارک میں بھی ہے، مارک میں بھی ہے، اور اس کے علاوہ بھی ہم دیکھیں تو دوسرے چیپٹر میں بھی میتھیو میں، تو اس میں جو ذکر ہے کہ اگر ہم دیکھیں تو میں آپ کو ابھی میں یہاں لکھا ہوا تھا کچھ لوک 2:35 میں سیمین جب وہ کہتے ہیں کہ تیری سوڈ ول پیئرس یور ویری سول، کہ تم جیسے آپ نے ذکر کیا، تو کیا یہ کوئی مطلب ابھی یہ نئی بات تو نہیں ہے، یہ نئی بات نہیں ہو رہی، بلکہ یہ تو پہلے ہی مقدسہ مریم کو پتا تھا یا بخوبی ان کو خبر تھی کہ ایسا ہونا ہی ہے۔ لیکن پھر بھی جیسے وہ منور صاحب نے پہلے ذکر کیا کہ پھر بھی ماں کا دل بہت ہی نازک ہوتا ہے، وہ جذبہ جو وہ کوٹ کوٹ سے بھرا ہوتا ہے، پیار باپ اور ماں کا اسپیشلی ہم دیکھتے ہیں جی، ماں کا اور بیٹے کے ساتھ جو تعلق، یہ وہ رشتہ جذباتی نہیں ہوتا بلکہ بڑا ہی روحانی بھی ہوتا ہے، روح کا ہوتا ہے، روح کا۔ وہ روح میں جب تلوار چلتی ہے تو ڈیفینیٹلی میں سمجھتا ہوں کہ جو میں اپنی ناقص عقل کے مطابق یہ کہتا ہوں کہ دیٹ واز ریئلی ریئلی ویری ویری بہت ہی جذباتی ایموشنل تصور ہوگا یا خیال ہوگا، یا وہاں پہ جو ایسی ایک منظر نگاری ہوگی، منظر نگاری کرتے ہوئے اب دیکھتے ہیں تو واقعی مقدسہ مریم وہاں پہ دل برداشتہ تھی، پریشان تھی، اور اس پریشانی کو خداوند یسوع المسیح نے روح سے دیکھا، اپنی جسمانی انسانی آنکھ سے نہیں بلکہ روح سے دیکھا کہ واقعی میری ماں جو ہے پریشان ہے، اور وہ پریشان ہوگی، اور انہوں نے سوچا ہوگا کہ جب میں یہ اکیلی رہ جائیں گے تو کیا کریں گی، تو پھر یسوع المسیح نے اپنے اس شاگرد کو جو ان سے بہت پیار کرتے تھے
ان کے حوالے کر دیا. جی سر. جی پاس صاحب شکریہ آپ کی اتنی تفصیل کا. تو بات ادھر ہی آ کے رکتی ہے جہاں پہ پاسٹر شاہ صاحب نے ختم کی کہ اس کا مطلب کسی کی انسلٹ کرنا نہیں ہے، بلکہ یہ ایک لینگویج کا پارٹ ہے، اور اس زبان میں اس کلچر میں عورت مخاطب کرنا کسی کی انسلٹ نہیں، بلکہ جیسے یہ ہم کہتے ہیں خاتون یا صاحبہ کسی کو، تو یہ اس قسم کے القابات تھے. اور اگر آپ یورپی کلچر میں دیکھ لیں تو وہاں پہ اپنے ماں باپ کو مم ڈیڈ کے علاوہ سم ٹائم نام لے کے بھی پکارا جاتا ہے، یعنی کہ جب وہ دفتر میں ایک ہی جاب کر رہے ہیں، ایک ہی دفتر میں باپ اور بیٹا کام کر رہے ہیں، تو بیٹا یہ نہیں کہتا کہ ڈیڈ میرا یہ کام کرو، وہ اس کو سر یا اپنا نام لے کے مخاطب کیا جاتا ہے. تو یہ جسٹ ایک پارٹ آف لینگویج ہے، اس میں کسی کی ذلت یا توہین کا عنصر نہیں ہے. تو ابھی میں بشیر صاحب آپ سے آخری بات جاننا چاہوں گا کہ بھی آپ نے شروع سے لے کر آخر تک ایک جو جملہ کہا ہے کہ وہ شاگرد کے حوالے کیا جو جس سے خداوند یسوع مسیح بہت پیار کرتے تھے. تو اس کی ذرا وضاحت پوچھنا چاہوں گا کہ وہ کون سے شاگرد تھے؟ کیا اس شاگرد کا کچھ نام ہمیں ہسٹری میں ملتا ہے؟ جی کون سے تھے وہ؟ دیکھیں کچھ جو مفسرین ہیں انہی کے حوالہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جان جو تھا ان کا ایک شاگرد تھا، جس کی طرف جو ہے وہ اس میں مختلف حوالہ جات اس کے ڈیفینیٹلی نظر آتے ہیں ہمیں. تو وہ شاگرد تھا جن سے وہ بہت پیار کرتے تھے، اور اسی شاگرد کے حوالے انہوں نے کیا. مطلب یہ ہے کہ ہم کیونکہ باقی شاگرد تو وہاں پہ موجود نہیں تھے، جو وہاں پہ موجود تھے اسی کی طرف اشارہ ہے. ان کا نام تھا جان، اور یہ وہ شاگرد تھے جو جیمز اینڈ جان، جن کی ماں ہمیشہ ان کے ساتھ ساتھ رہتی تھی. مقسم شاہ صاحب بھی اس کے بات کو وضاحت کر سکتے ہیں کہ جان اور جیمز یہ دو بھائی تھے. یوحنا عرب زبدی کا بیٹا جس کو ہم جانتے ہیں جس نام ہاں سے. جی ہاں جی. تو یہ بہت ہی ان کے ایک تو کزن بھی تھے، کلوز تھے، اور یہ ڈیفینیٹلی یہ وہاں پہ موجود تھے. جان ہی وہاں پہ موجود تھے. میرا تو یہ ہے مطلب جہاں تک مجھے. جی دوسری کہ یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے کہ کیونکہ یہ اس وقت سب سے جوان تھے میرے خیال میں، جو ہسٹری بتاتی ہے، اور سب سے زیادہ دیر تک یہ زندہ بھی رہے یوحنا، جن کے بارے میں ہم جانتے ہیں. انہوں نے بہت سارا کلام بھی لکھا، مکاشفہ کی کتاب بھی لکھی، اور یہ شاگردوں میں سب سے آخر میں ان کی ڈیتھ ہوئی ہے. تو ڈیفینیٹلی جب خداوند یسوع مسیح کو صلیب دی گئی تو اس وقت یہ جوان تھے، اور خداوند یسوع مسیح نے اپنی ماں کی جو سپردگی تھی وہ کسی ایسے شخص کو دی جس سے وہ پیار کرتے تھے، اور جو سمجھتے تھے کہ یہ شاگرد میری ماں کو ویسے ہی بیٹا بن کے رہ سکتا ہے جیسے کہ میں تھا. تو یہ ایک تفصیل ہے اس کی. تو آئیے اب ہم اپنے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں، اور یقیناً اس پروگرام کے وسیلہ سے بہت سارے ناظرین کو بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا ہوگا، اور دعا کرتے ہیں کہ خداوند آپ سب کو برکت دیں. اور اس کے لیے ہم آخر میں پاسٹر بشیر صاحب سے کہیں گے کہ وہ دعا میں بھی رہنمائی کریں تاکہ یہ کلام جو ہے سننے والے دیکھنے والے ان کو برکات ملے. ہاللیلویہ. ہم دعا کریں. اے قدوس پاک اور مہربان باپ، ہم تیری تعریف تیری حمد و ستائش کرتے ہیں، اور ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں اس گھڑی کے لیے، اس وقت کے لیے جو تو نے بخشا، تاکہ ہم اے خداوند تیرے کلام کی باتوں پر غور و خوض کر سکیں، اپنی عقل سے نہیں بلکہ خداوند تیری دانائی اور حکمت سے. کیونکہ خداوند تو حکمت ہے، اور حکمت انہیں ملتی ہے جو خداوند تیرا خوف کھاتے ہیں، جو تو سے ڈرتے ہیں. ہم تو سے ڈر کر ان باتوں پر جب ہم تبصرہ کرتے ہیں تو خدا ہم چاہتے ہیں، اور ہماری یہ خواہش ہے کہ ہم کبھی بھی اپنی طرف سے کوئی ایسا لفظ نہ بولیں، کوئی ایسی بات نہ کہیں جو تیرے زندہ کلام کے منافی ہو یا اس کے برخلاف ہو. خدا دیکھ، جو کوئی بھی اس ویڈیو کو آڈیو کو سنے، اس ویڈیو کے ان کے پاس جائے، خدا کو برکت پائیں. چونکہ ہم اے خداوند دیکھ، ہم بڑی ہی سادگی کے ساتھ، بڑی ہی محبت کے ساتھ تیرے کلام کو شیئر کرتے ہیں، کیونکہ تیرا کلام خوبصورت ہے، محبت بھرا کلام ہے، اور ہم اسی محبت سے، اسی پیار سے، اسی خوبصورتی اور پاکیزگی کے ساتھ تیرے کلام کو شیئر کرنا چاہتے ہیں. خدا تو بڑی برکت دے، منور بھائی کے ساتھ ہو اور پاسٹر ارشاد کے ساتھ ہو. خدا دیکھ، تو اپنے بھائی کو بڑی، اپنے بیٹے کو بڑی برکت دی ہے، ان دونوں بیٹوں کے ساتھ ہو. خدا تاکہ ہم خدا غیر قوموں میں جب ہم رہتے ہیں، ہمارے
ہمارے سارے ان باتوں سے، ہمارے سلوک سے، ہمارے رویے سے خدا ہم وہ جانے کہ ہم خدا تیرے لوگ ہیں. تو بڑی برکت عطا فرما. اس سارے ٹائم کے ساتھ تو ہمارے ساتھ رہا، تیرا پاک روح ہمیں رہنمائی اور ہدایت کرتا رہا. اس کے لیے ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں. یسوع کے ازلی پیارے اور میٹھے نام سے مانگ لیتے ہیں، آمین.